हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, ये वो बीवी है अल्लाह के रसूल की जिनका निकाह रसूल से आसमान के ऊपर हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की है कि हमने आपका निकाह ज़ैनब के साथ कराया है। आइए इस पाकबाज बीवी के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम है ज़ैनब बिन्त जहश बिन रय्याब बिन यामुर। इनका ताल्लुक कबीले बनु असद से था और ये अल्लाह के रसूल की फूफी हजरत उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी। अल्लाह के रसूल की सगी फूफी जात थी, आपकी फूफी की बेटी थी। हजरत ज़ैनब बिल्कुल इब्तिदा में इस्लाम लाई अपने खानदान के साथ, और जब अल्लाह के रसूल मदीना चले गए तो ये भी अपने घर वालों के साथ मदीना चली गई। और चूंकि अल्लाह के रसूल की बहुत करीबी रिश्तेदारी थी, आपकी फूफी की बेटी थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीके से इनके गार्जियन भी थे और अल्लाह के रसूल इनके मामलात को देखा करते थे। सन 4 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा के साथ कराना चाहा। ये ज़ैद इब्ने हारिसा कौन थे? ये बड़े ऊंचे खानदान के थे, कबीले बनु कल्ब के थे, लेकिन बचपन में डाकुओं के हाथ लग गए। डाकुओं ने किडनैप कर लिया और ओकास के बाजार में ले जाके ज़ैद को बेच दिया। बाजार से उनको खरीदने वाले कौन थे? हजरत हकीम बिन हिजाम, हजरत खदीजा के भतीजे हकीम बिन हिजाम। उन्होंने खरीदा और अपनी फूफी के हवाले कर दिया। हजरत खदीजा का निकाह जब अल्लाह के रसूल के साथ हुआ, अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैद की ज़हानत, होशियारी, नेकी देखी तो हजरत खदीजा से हजरत ज़ैद को मांग लिया। अब हजरत ज़ैद अल्लाह के रसूल के साथ रहने लगे, अल्लाह के रसूल के खादिम बन गए। बाद में हजरत ज़ैद के वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है। ये अभी अल्लाह के नबी की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, नबूवत के पहले का वाक़या है। तो हजरत ज़ैद के वालिद और चचा आए और अल्लाह के रसूल से आके कहा कि आप जो कीमत चाहें ले लें, हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दें। हमारा बेटा आजाद था, डाकुओं ने गुलाम बना के बेच दिया, वो गुलाम नहीं है, आप उसे हमारे हवाले कर दें। अल्लाह के रसूल ने कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने बेटे को ले जाएं, बेटे से पूछ लें, वो जाना चाहे तो ले जाए। हजरत ज़ैद ने उस मौके पर कहा था कि इस इंसान ने मुझे जितना प्यार दिया है, मेरा सगा बाप मुझे उतना प्यार नहीं दे सकता। अय अल्लाह के रसूल है मेरे आका, मुझे अपने से दूर न कीजिए, मुझे अपने कदमों से जुदा न कीजिए, मुझे इन्हीं कदमों पर अपनी जिंदगी गुजारने दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपका अखलाक ऐसा था हजरत ज़ैद के साथ। वालिद ने देखा, चचा ने देखा कि हमारा बेटा हमारे घर में जितने सुख से रहता उससे ज्यादा सुख से यहाँ रहता है। वालिद और चचा चले गए और अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैद की जब ये अकीदत देखी तो मक्के में आए, खाने काबा के सामने खड़े होकर ऐलान किया, ऐ कुरैश के लोगों, मैं ऐलान करता हूं आज से ज़ैद मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है, मैं इसका वारिस हूं। उस दिन से मक्के में लोग हजरत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अल्लाह के रसूल मदीने में आए, वहां भी हजरत ज़ैद अल्लाह के रसूल के घर में रहते थे, आपके बेटे की हैसियत से जाने जाते थे, ऊंचा मकाम था उनका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी जात हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के पास हजरत ज़ैद के निकाह का पैगाम भेजा। अगरचे हजरत ज़ैद आजाद थे, बड़े खानदान के थे, मगर वक्ती तौर पर ही सही, जबरी ही सही, गुलामी का एक दाग उनके ऊपर लगा था तो अरब के लोग उनको अपने बराबर का दर्जा देने को तैयार नहीं थे। हजरत ज़ैनब ने कहा कि वो तो आजाद करदा गुलाम है, मैं नहीं करूंगी इनके साथ शादी। हजरत ज़ैनब ने भी इनकार कर दिया, उनके घर वालों ने भी इनकार कर दिया। लेकिन अब अल्लाह ताला को ये निकाह कराना था। चुनांचे कुरान की आयत नाज़िल हुई सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो किसी मोमिन मर्द को और किसी मोमिन औरत को यह इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी चलाए। जब अल्लाह का ये हुक्म हो रहा है, जब रसूल का ये हुक्म हो रहा है और इस रस्म को तोड़ा जा रहा है और इंसानों की बराबरी और ऊंच नीच को खत्म करके इंसानों को बराबर किया जा रहा है और दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हजरत ज़ैद को अगर गुलाम बना दिया गया तो गुलाम बना देने से उनका दर्जा कम नहीं हो जाता। अल्लाह की नजर में तो तकवा की बुनियाद पर लोगों के दर्जे तय होते हैं। इसलिए यह आयत नाजिल हुई और जब यह आयत नाजिल हुई हजरत ज़ैनब और उनके घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह निकाह कराया। हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत ज़ैद के साथ आपने कराया और खुद अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ाया। 10 दीनार 60 दिरहम महर तय किया गया। नए जोड़े के रहने के लिए अल्लाह के नबी ने अलग से कमरे का इंतजाम किया। सन 4 हिजरी में यह निकाह हुआ। निकाह तो हो गया मगर मियां बीवी में निभ नहीं पाई।
حضرت زینب کے دل میں یہ احساس موجود رہا کہ یہ میرے برابر کے نہیں ہے. بیوی کے دل میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ میں شوہر سے بہتر ہوں, شوہر میرے برابر نہیں ہے, تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے رہے, سمجھاتے رہے. اللہ کے رسول سے آ کے بار بار کہتے رہے, یا رسول اللہ میں نہیں جھیل پاؤں گا, یہ رشتہ میں نہیں برداشت کر پاؤں گا. اللہ کے نبی حضرت زید کو سمجھاتے کہ حضرت زید کا طلاق دینے کا ارادہ تھا. اللہ کے نبی سمجھاتے, امسک علیک زوجک واتق اللہ, اے زید اللہ سے ڈرو, اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو, طلاق مت دو. بہرحال 1 سال گزر گیا. جب دونوں میاں بیوی میں نہیں نبھ پائی, نہیں بن پائی, تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا. ادھر جب حضرت زینب کو طلاق دی جا رہی تھی, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد اے نبی آپ کا نکاح کرایا جائے گا حضرت زینب کے ساتھ. تاکہ ایک بہت غلط رسم جو عرب میں رائج تھی, تبنی کی رسم, منہ بولے بیٹے بنانے کی رسم, بیٹے کو گود لینے کی رسم, اس رسم کو ختم کیا جائے. عرب میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی اگر کسی کو گود لے لے تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا, اور جو سگے بیٹے کے ساتھ جتنا معاملہ تھا وہ سارا اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا تھا. مثال کے طور پہ کسی عورت نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا, تو اب وہ عورت اس کی ماں مانی جاتی تھی, اس کی اور بیٹیاں اس کی سگی بہن کے برابر مانی جاتی تھی. اور یہی نہیں, مرنے کے بعد جائیداد کا وارث وہ قرار پاتا تھا. ظاہر ہے سورہ بقرہ میں نکاح کے جو مسائل بیان کیے گئے, سورہ نساء میں جو طلاق اور نکاح کے مسائل بیان کیے, وراثت کے مسائل بیان کیے گئے, اس رسم نے اسلام کے اس پورے قانون کا تہیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا. اسلام نے جس رشتے کو حلال بنایا ہے, اس رسم کی وجہ سے وہ رشتہ حرام بن گیا تھا. بھئی کسی نے منہ بولی بہن بنا لیا تو اب وہ سگی بہن کی طرح ہو گئی, اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسلام کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے منہ بولی بہن, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو گئی, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہو گیا. اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جیسے سگے بھائی بہنوں میں پردہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, لوگ ملتے جلتے تھے, منہ بولے رشتے میں بھی لوگ ملتے جلتے تھے. اس میں ڈر تھا بدکاری کا, اس میں ڈر تھا زناکاری کا, اس میں ڈر تھا سماج کے برباد ہونے کا. اور پھر اس میں حقیقی وارثوں کا نقصان تھا. جائیداد میں جو وارث نہیں ہے وہ وارث ہو رہا تھا, اور جو حقیقت میں وارث ہے وہ بیچارہ محروم ہو رہا تھا. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیتیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 نازل کی. فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدِيَّاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تو بس ایک بات ہے تم اپنے منہ سے جو نکالتے ہو. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, اللہ تعالیٰ حق بات بولتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے سگے باپ کی ولدیت کے ساتھ پکارو. اسی سے ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کسی نے گود لے لیا, پال لیا, ولدیت میں اس کے سگے باپ کا نام لکھا جائے. ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. ذالکم اقسط عند اللہ, یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں کسی کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے, لاوارث بچہ ہے, باپ کا نام معلوم نہیں ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فی الدین وموالیکم, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, تمہارے دوست ہیں, تب بھی تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ. یعنی لاوارث بچے کو بھی آپ اپنی ولدیت نہیں لگا سکتے. اس کو اپنا بھائی مانے, آپ اپنا دوست مانے, آپ اپنا بیٹا نہیں مان سکتے, آپ ولدیت نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی اور سختی کے ساتھ یہ احکام نازل کیے سورہ احزاب کے اندر. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے کے بجائے کیا کہنے لگے, زید ابن حارثہ کہنے لگے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تو دے دیا گیا رسول کو کہ آپ کا نکاح ہونا ہے زینب کے ساتھ, تاکہ یہ تبنی کی رسم ختم ہو جائے, یہ منہ بولے بیٹے والی رسم ختم ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کشمکش میں تھے, پریشان تھے. چاروں طرف سے منافقین ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں. میں کس کو جواب دیتا پھروں گا؟ لوگ کہیں گے اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, جس کو بیٹے کی طرح پالا
جو اس کا بیٹا مانا جاتا تھا اس کی متعلقہ بیوی سے اس نے نکاح کر لیا. یہ ایک چیز تھی جس سے اللہ کے رسول ڈر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس کشمکش کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈرتے. لوگوں سے ڈر کے کیا کرو گے؟ جو کام صحیح ہے اللہ کی نظر میں صحیح ہے وہ کام کرو. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس کشمکش کو دور کیا اور سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو جو وحی کر رہا ہے، آپ کا نبی آپ کو جو حکم دے رہا ہے آپ اس کو فالو کیجئے، اس کی پیروی کیجئے. اللہ تعالیٰ سب کے عمل سے باخبر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے. اللہ سارے مسائل حل کر دے گا، سارے کام بنا دے گا. اب جب عدت ختم ہو گئی حضرت زینب کی، اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور جانتے کس سے بھیجا؟ خود حضرت زید سے بھیجا، جس نے طلاق دی تھی اسی سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضرت زینب ظاہر صدمے میں تھی، اس لیے کہ اس رشتے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول کے اصرار پر اور ضد پر اور زور ڈالنے پر یہ رشتہ ہوا تھا. حضرت زینب بھی صدمے میں تھی، ان کے گھر والے بھی صدمے میں تھے. اب جب یہ عدت ختم ہوئی اور نکاح کا پیغام آیا تو حضرت زینب نے کہا نہیں، میں ہاں نہیں کروں گی جب تک میں اللہ سے استخارہ نہیں کر لوں گی. شریعت نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، جب کسی مسئلے میں ہم فیصلہ نہ کر پا رہے ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو استخارہ کرو. دو کام کرنا چاہیے، ایک استخارہ اور ایک مشورہ. عربی میں کہاوت ہے کہ جو استخارہ کرے اور جو مشورہ کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. استخارہ کر کے کوئی کام کرو اور مشورہ کر کے کوئی کام کرو تو اللہ تعالیٰ شرمندہ ہونے نہیں دے گا. حضرت زینب کھڑی ہوئی استخارہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر اللہ سے لو لگا رہی ہیں، استخارہ کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر اللہ اپنے نبی کے اوپر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اور 38 نازل فرما رہا ہے. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، جب زینب کی عدت پوری ہو گئی، زوجناکہا، تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ لوگوں کے اوپر اب اس بارے میں کوئی مسئلہ نہ آئے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ لڑکی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں. اس معاملے میں لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے. اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ ان کی عدت پوری ہو جائے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اے نبی یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس کو تو پورا ہی ہونا تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس بات کا حکم دے دیا ہے اس کام کو کرنے میں نبی کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ تھا پہلے کے لوگوں کے اندر بھی. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے، ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہوتا ہے لیکن ہو کر کے رہتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر آئے اور بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب زینب آپ کی منکوحہ ہیں، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور اس کے بعد نکاح کی جو رسمی کاروائیاں ہیں وہ پوری ہوئی. حضرت زینب اس بات پر فخر کرتی تھی. حضرت زینب اپنی سوتنوں سے کہتی تھی کہ زوجکن اہلی کنہ، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے. وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ساتواں آسمان کے اوپر عرش والے نے کیا، اللہ نے کیا ہے، میرے نکاح کا اعلان اللہ نے کیا ہے. اور حضرت زینب اس پر اتنا خوش ہوئی کہ انہوں نے نظر مانی تھی میں 2 مہینے روزے رہوں گی،
اور جب اللہ کے رسول سفر میں جاتے تھے تو اپنی نظر کے یہ روزے وہ رکھتی تھی اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے 2 مہینے کے روزے پورے کیے تھے۔ ایک انسان